अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ISL 2 का लेक्चर नंबर 24 कर रहे हैं, दैट इज इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन पार्ट 2। फर्स्ट मॉड्यूल चल रहा है, इसका भी हमारे पास पार्ट 99 है। अब हम देखेंगे इस्लामिक सोसाइटी के बारे में, यानी कि सब कुछ अब हम इस्लामिक सोसाइटी को लेकर डिस्कस कर रहे होंगे। शुरू में हम देखते हैं जी मीनिंग ऑफ सोसाइटी, मतलब क्या है सोसाइटी का। सोसाइटी लाइक माशरा, ये एक अरेबिक वर्ड है अशर से निकला, जिसका अगर हम मतलब देखें तो 10th आता है हमारे पास। अरेबिक डिक्शनरी के अंदर हम देखें ना तो इसका मतलब आता है 10 लिविंग टुगेदर। अब अरेबिक डिक्शनरी की जब बात कर रहे हैं तो उनका नाम हमें बताया गया अलमंजर। इसके अंदर हमें डेफिनेशन मिलती है जी सोसाइटी की यानी माशरे की कि 10 लिविंग टुगेदर। लेकिन जैसे हम उर्दू डिक्शनरी की बात करते हैं तो हमारे पास उर्दू में ज़्यादातर फेमस है वो है फिरोज अल-लुगत। तो इसमें हमें माशरे का मतलब मिलता है ग्रुप लाइफ एंड इट्स मीन टू लिव टुगेदर विद समवन। इसके बाद ही हम इस्लामिक सोसाइटी को देखते हैं। इस्लामिक सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? जब हम सोसाइटी देख रहे हैं तो हमें पता चला कि ग्रुप और गैदरिंग ऑफ पीपल है। अब जब हम इस्लामिक सोसाइटी की बात करते हैं तो हम वही ग्रुप और गैदरिंग ऑफ पीपल तो करते हैं, बट हम कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो इस्लाम पे यकीन रखते हैं और वो इस्लामी रवैया इख्तियार करते हैं जहाँ वो रह रहे होते हैं। एक बेहतरीन माशरा, इस्लामिक माशरा वक़्क़ू पज़ीर या यूँ समझ लें क़याम पज़ीर होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जी डिफाइन साइन फीचर ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, आप तेज लिखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मतलब आप सिंपल इसके पॉइंट्स लिखते हैं। तेज लिखेंगे तो आप उसकी डेफिनेशन भी लिख लें, फुल मार्क्स आ जाएंगे। नहीं तो फिर आपको इसके सिंपल पॉइंट लिखते हैं। मेरे ख्याल में सिंपल पॉइंट इनफ हो जाते हैं, टाइम आपके पास कम होता है, लिमिटेड टाइम पेपर होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इस्लामिक बिलीफ। तो देखें इस्लामिक बिलीफ है क्या। इट्स फर्स्ट एंड मेजर फीचर ऑफ इस्लामिक सोसाइटी कि सारे जो लोग उस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उन्हें यकीन होता है तौहीद पर। अब तौहीद क्या है? अल्लाह को एक मानना, उसकी भेजी हुई किताबों को पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखना या ईमान लाना, ये सब तौहीद कहलाता है। फिर देखते हैं जी सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है ऑनर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 23 किया था तो हमें पता चला कि ह्यूमन तो इस्लाम से पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। यानी कि अगर हम हिंदुइज़्म की बात करते हैं तो उसमें कहा यह जाता है कि बच्चा पैदा ही गुनहगार होता है, बट इस्लाम ने इस बात को रिजेक्ट किया। इस्लाम ने कहा कि ऐसा नहीं होता। तो एक ऑनर दिया ना मैन को कि अब या यूँ समझ लें कि हमारे पास आई थी, हम लोग ने उस वक्त भी पढ़ी थी, वी हैव सर्टेनली ऑनर्ड द चिल्ड्रन ऑफ एडम, यानी कि आदम की औलाद को अल्लाह ताला ने इज्जत दी। इसके बाद ही हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगला पॉइंट देखेंगे, इनफ होता है 3 पॉइंट्स। टॉलरेंस एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ मिनॉरिटीज़। इस्लामी सोसाइटी के अंदर नॉन मुस्लिम्स को भी फुल हकूक़ मिलते हैं, यानी कि उन्हें खुली आज़ादी होती है, वो अपने मजहबी यूँ कह ले इबादतें कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और अल्लाह ताला ने भी उन्हें इजाज़त दे रखी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि मुस्लिम कभी भी दूसरों के मजाक मत उड़ाना, यानी कि उनकी इबादत में दखल न देना जो काफिर हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो रिस्पॉन्स के तौर पे तुम्हारे साथ भी ये करेंगे और अल्लाह ताला के खिलाफ बोलेंगे। इसके बाद ही कमांडिंग गुड एंड फॉरबिडिंग फ्रॉम ईविल है। इस्लामिक सोसाइटी के अंदर एक बहुत अहम चीज़ होती है कि रिकमेंड किया जाता है ना टू टीच गुडनेस और फॉरबिड ईविल फ्रॉम द रिफॉर्मेशन ऑफ द पीपल। इसके बाद मोडेस्टी है। मोडेस्टी में इतना कुछ नहीं था तो आप इसे स्किप कर सकते हो, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। म्यूचुअल एड आ जाती है जी। आपने 4-5 लिए थे, मैंने आपको 5 पॉइंट बना दिए। म्यूचुअल एड यानी शॉर्ट जो आपके पॉइंट्स बन रहे थे। इस्लामिक सोसाइटी के अंदर म्यूचुअल एड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये यूँ समझ लें कि एम्फसाइज करती है, हेल्प करती है डिजर्विंग पीपल को। अब ये किस तरह डिजर्विंग पीपल को हेल्प करेगी? इन द फॉर्म ऑफ ज़कात, चैरिटी, इन द वे ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुस्तहकीन की मदद करो।
سیکنڈ ماڈیول میں ہم دیکھتے ہیں جی کریکٹرسٹکس آف اسلامک سوسائٹی. سب سے پہلے تو بردرہڈ آ گیا، یعنی کہ بردرہڈ ہے کیا؟ یہ ایک عربک ورڈ ہے جو کہ آیا ہے جی اخ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے بردر. تو بردرہڈ کا مطلب ہوا کہ جتنے مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، کوئی بھی ریس ہو، کوئی بھی نیشن ہو، یعنی کہ وہ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. امپورٹنس اور اسکوپ آف بردرہڈ بھی یہی ہے. اس میں ایک آپ حدیث یاد رکھیں گے کہ آ مسلم از دا بردر آف مسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن ٹو بردرہڈ. آئیڈینٹیفیکیشن آف بردرہڈ. اب کیسے بردرہڈ کا معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مسلمان جو ہوتے ہیں اگر وہ بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک جینٹلنیس ان میں آ جائے گی، کائنڈنیس آ جائے گی ان کے بیہیویئر میں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھیں گے. آرڈر آف ریکانسیلیشن اینڈ پروہیبیشن آف کنفلکٹس. اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹرینتھ اور ڈیوریبلٹی کی کسی بھی ریلیشن شپ، بٹ یہاں ہم اسپیسیفک بات کریں بردرہڈ کی، تو جب ہم بردرہڈ کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں میوچل کانفلکٹ اور ڈس ایگریمنٹس بھی ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ ایسے کوئی کیس آ رہا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے نا بردرز کو، مطلب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے، تو بہت ضروری ہے کہ وہ ان کا رویہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کنفلکٹ کو وہ اوائڈ کریں. سیلف سیکریفائس کی اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام کے اندر، تو بردرہڈ جو ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے سیلف سیکریفائس پر. Self sacrifice is to give preference to the need of your brother despite the need of something for yourself and despite of sacrifice for your brother at all time in the identity of believer. Glory be to Allah and highest mention this attribute of believer in the Holy Quran. یعنی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر سیلف سیکریفائس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، یعنی کہ آپ اگر آپ کے بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کو اسے دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ خود تو کھا رہے ہیں لیکن اپنے ساتھ والے کو نہیں دے رہے. تو بس یہی اس میں اتنا تھا. اس کے بعد ہی ہم بات کرتے ہیں ریکوائرمنٹ آف اسلامک بردرہڈ. پروٹیکشن آف لائف، پراپرٹی اینڈ آنر. یوں اگر ہم بات کرتے ہیں اسلامک بردرہڈ کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، آپ سب کو وہ آسان سا طریقہ ہے کہ آپ ان کی زندگی کی حفاظت کریں، پراپرٹی کی اس کی حفاظت کریں، انہیں آنر دیں. بیسک جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا بردرہڈ کی، وہ بلیو کرنا کہ آپ پروٹیکٹر ہو اپنے بھائی کی زندگی کا، آپ انہیں حفاظت کر رہے ہیں ان کی. پھر جی ہم دیکھ لیتے ہیں بینیفٹس فار دا بلیونگ بردر اینڈ کنسرن فار دیئر انٹرسٹ، یعنی کہ ان کی خیال رکھنا، یہی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ڈیفینیشن میں آپ یہی چیز لکھ سکتے ہیں، باقی پوائنٹس کا ہم لوگ کر رہے تھے. پروہیبیشن آف دا تھنگس اگینسٹ بردرہڈ، جو کہ آپ کے اسلام کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو فیکٹر جن کی وجہ سے آپ کے بھائی چارے میں پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں انہیں روک دینا چاہیے. اگر ہم وہ فیکٹرز دیکھنا چاہیں تو ہمیں سورۃ الحجرات میں دیکھنی ہے. وہ سورۃ حجرات کے اندر کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، آپ کو برے نام نہیں رکھنے چاہیے، بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر منع ہیں. اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں ٹروتھ فلنس. اگر ان عربک لینگویج دیکھیں نا تو ورڈ جو صادق ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ٹروتھ کے لیے. جو ٹرم ہے نا، اگر ہم بات کرتے ہیں کانگریس بٹوین اسٹیٹمنٹ اینڈ ریئلٹی از کا ٹروتھ. اب ٹروتھ ہے کیا؟ جو اسٹیٹمنٹ دی اور جو مطلب حقیقت میں چیز ہے یعنی ریئل چیز ہے وہ ایک جیسی ہیں، تو اسے ہم سچائی کہتے ہیں. یہاں بھی ہمارے پاس آتے ہیں جی پروفیسر خورشید احمد. انہوں نے لکھا سچائی کے بارے میں کہ ٹروتھ جو ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ The truth does not mean only that which is wrong or contrary to reality with the tongue, but its scope is very wide. اب جب ہم بات کر رہے ہیں سچائی کی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سچ ہے اب وہ غلط بھی ہے تو آپ نے بولنا ہے. اس کے جو اسکوپ ہے کافی وائڈ ہے. اس میں سچائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ کو دل سے اس بات پہ یقین ہو، آپ کے ایکشن سچائی کے بتا رہے ہوں. دا ٹروتھ جو ہے وہ ہارٹ مین کا کیا مطلب ہوگا، دل سے کیسے وہ سچا ہو سکتا ہے؟ تو دل سے سچا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ منافق نہ ہو.
اس کا دل پاک ہو، وہ اچھی نیت سے کام کر رہا ہو، بتا رہا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ جان کے سچ بتا رہا ہے کہ اگلے کو پرابلم ہوگی اور اسے فائدہ ہوگا، وہ منافقت کر رہا ہے نا، وہ جو لڑائی جھگڑے کروا رہا ہوتا ہے. The truth of action mean that belief and speech are uniformity with action. ٹروتھ آف ایکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ یقین ہے، مطلب ایک جیسا ہے، سیم چل رہا ہے. اس کے بعد سگنیفیکینس آف ٹروتھفلنس ان دا لائٹ آف ہولی قرآن اور حدیث اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک دو اس آنے چاہیے. النساء کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آنیسٹی اینڈ ٹروتھفلنس آر ایٹریبیوٹ آف اللہ. آنیسٹی اور ٹروتھفلنس اللہ کی خصوصیات میں سے ایک ہیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو از مور ٹروتھفل دین اللہ اسپیچ. اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے، النساء کے اندر. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں قیامت کے دن کے یقین کے بارے میں بات کیا جاتا ہے، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ on the day of judgment the righteous will forgiven and will go straight to paradise. قیامت کے دن جو سچے ہوں گے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور انہیں سیدھا جنت میں لے جائے گا. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر پیج 6 پورا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ 13 پیج ہیں آپ کے اور کافی لینتھی لیکچر تھا. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کیجیے گا. ایگزامپل آف ٹروتھفلنس فرام دا پروفٹ بایوگرافی. اچھا گائز، میں نے ایک گروپ بنایا ہے آپ کے لیے، تو آپ لوگ اسے لازمی جوائن کیجیے گا اور جو بھی پرابلم ہو مجھے بتائیے گا. میں وہاں سے آپ کو ڈائریکٹلی اس کی چیزیں بتا دوں گی. آپ کو کوئی فائل چاہیے تو وہیں سے آپ کو مل جائے گی. The life of Prophet Muhammad peace be upon him is full of true events. ہمیں جیسے پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھری ہوئی ہے سچائیوں سے، سچے واقعوں سے. اب جب ہم بات کرتے ہیں ڈکلیریشن آف پروفٹ ہوڈ، تو ہم دیکھتے ہیں بیفور ڈکلیریشن آف پروفٹ ہوڈ تو پروفٹ کو الصادق اور الامین کہا جاتا تھا، یعنی نبوت سے پہلے بھی انہیں الصادق اور الامین کہا جاتا تھا. جب آپ نے ماؤنٹ صفا پر یعنی صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اپنے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ آیا تمہیں لگتا ہے کہ میں سچا ہوں. لوگوں نے اس بات پر ایمان لایا تھا کہ آپ سچے ہیں. تو یہ سارا اس میں آ رہا ہے جی. یہ پورا اس کا مطلب میں نے آپ کو اس کا پوری میننگ بتا دی. یہی بات یہاں پہ ان ڈیٹیل کر دی گئی. فالس ہوڈ کو منع کیا گیا ہے. اب ٹروتھ ہوڈ کے اپوزٹ ہوتا ہے فالس ہوڈ. اس کا مطلب اگر عربک میں ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ ہے کذب. اب کذب ہے کیا؟ اس کا مطلب ہوا کہ غلط نیوز دینا، یعنی جھوٹ بولنا. آپ جان کے بار بار اپنی سٹیٹمنٹ اور ریالٹی کے اندر اپنی مرضی کے الفاظ جوائن کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے. ہولی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحج کے اندر اینڈ اوائڈ لائنگ، جھوٹ بولنے سے بچو. اللہ ہیز کرس دا لائر. اللہ تعالیٰ نے لائرس کو کرس کیا، یعنی کہ اللہ کرس از آن دا لائرس. کرس اب میں آپ کو اس کا پراپر ورڈ آئی تھنک کرس کر دیا، یعنی کہ میرے ذہن میں تو آ رہا ہے پر وہ مجھے ادا کرنا نہیں آ رہا کہ کیا ہوتا ہے. وہ ایک ہوتا ہے اس کا اسپیسیفک ورڈ. اللہ تعالیٰ نے نا بتایا کہ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں نا انہیں سزا ملے گی جب وہ قیامت کے دن مطلب قیامت کے دن کھڑا ہوگا، جب سب کا حساب ہو رہا ہوگا. اب تھوڑا دیکھ لیتے ہیں جی. دا پروفٹ ڈسکرائب 3 سائن آف ہپوکریٹس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سائن بتائے تھے ہپوکریٹ کے، یعنی منافق کے. One of them is that when this hypocrite speak he lies. ایک اس میں سے یہ ہے کہ جب بھی منافق بولے گا وہ جھوٹ بولے گا. اگر کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب listen to someone، اب sorry guys وہ آگے پیچھے ہو گیا. When a person listen to someone and passes it on without investigation it is also compared to lie in a hadith. یعنی کہ جب کسی انسان کو بات پتہ چلتی ہے نا وہ آگے پہنچا دیتا ہے بغیر تحقیق کیے، تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ it is enough for a person to be liar that he narrate everything he hear. اگر ہم بات کرتے ہیں کسی جھوٹے کی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اس نے اتنا زیادہ جھوٹ بولا ہے، جو کچھ نے سنا اس نے وہ سارا کچھ سنا دیا.
اس کے بعد ہی میننگ آف فارگیونیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فارگیونیس آسان سا ہے کہ ٹو فارگیو، ٹو اریز ناٹ ٹو ٹیک ریونج، یعنی کہ آپ معاف کر دیں۔ فارگیونیس ایک اچھی کوالٹی ہے اسلام کے اندر، یہ بہت ڈیزائربل ایکٹ ہے، اس کی ایکسرسائز بھی کافی زیادہ اس میں فوکس کیا گیا، مطلب ایمفیسائز کیا گیا۔ اس بارے میں جی سید سلمان ندوی رائٹس ٹو اڈاپٹ either for forgiveness or revenge is a defect. یہ سمجھ لے کہ defect in the physical or spiritual system of the Holy Quran. If there is no principle of revenge and punishment, then a society cannot be maintained, nor peace, order be maintained in the country, nor can a large part of the people be forced to reinform. اب اس طرح ہے کہ میں اس کی نا آپ کو فارگیونیس کی میننگ آف فارگیونیس سے سیکنڈ ویڈیو بناؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔